अस्सलाम वालेकुम बीबस। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। बीबस, अफसोसनाक वाक़यात का जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि कोयटा में बलूचिस्तान में चल रहा है, वो आज भी ना थम सका। और आज भी बलूचिस्तान में जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं वो दो वाक़यात हैं। एक तो कराची जाने वाली जो मुसाफिर बस थी, उसमें से 6 मुसाफिरों को उतार कर लुक़मा अजल के हवाले कर दिया गया। और इसके अलावा कोयटा जो डबल रोड है, वहाँ पे पुलिस मोबाइल के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 3 शख्स जो हैं वो हलाक हो गए, शहीद हो गए। और 4 की रिपोर्ट ये आई है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो मुल्की सलामती के तनाज़र में मेरे ख्याल में तसल्ली बख्श नहीं है। और इसको फिलफौर रोकना होगा। और आज ये अपने गेस्टों से बात करेंगे कि इसको रोकने का क्या इससे ऑपरेशन से ही रुकेगा, या फिर पॉलिटिकल डायलॉग और उनके दुखों पर पहर रखने के बाद ये सिलसिला रुक सका। क्योंकि हमने माजी में ऐसे ही हालात अल्लाह ना करे कि 70-71 में भी देखे कि जहाँ पर आज़ादी की बातें हुई, मिलिटेंट्स की बात हुई, और फिर इस पाकिस्तान हमसे इरादा हो गया। ऐसी खैर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर तो नहीं है और होगी भी नहीं इंशाल्लाह। पाक फौज वहाँ पर है और उसको पाकिस्तान को डिफेंड कर रही है। शहादतें भी जो हैं हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा पॉलिटिकल साइड के ऊपर अगर हम आते हैं, तो इमरान खान की जेल में मुलाकातों पर जो गैर एलानिया पाबंदी थी, उसके ख़िलाफ़ पीटीआई के जो वकला हैं वो अदालत में गए थे। और अदालत के जो जज साहब हैं जिनको लाहौर से लेके जाया गया है, सरफराज डोगर साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, वो भी चैलेंज हुआ है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दिया है कि जो टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है कि जी आप जो भी मिल के आएगा इमरान खान को अडयाला जेल में, वो बाहर आकर कोई बात नहीं करेगा, मीडिया से बात नहीं करेगा और मुलाकात के बारे में। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा ऑर्डर जो है आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं है, और सलमान अकरम राजा ने ऐसे ऑर्डर पर एफिडेविट क्यों दिया, या फिर उन्होंने एग्री क्यों किया। इसके अलावा एक और कौम के लिए खुशखबरी है कि आईएमएफ के नुमाइंदे ने कहा कि जी सार्फिन को 1 रुपया यूनिट जो है बिजली का, उसमें रिलीफ मिलेगा। अब नो बडी नोज़ कि ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और लगारी साहब के जो साहबजादे हैं, मिनिस्टर हैं पावर के, उन्होंने कहा था जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है रिलीफ दे सकें। हालांकि जब पेट्रोलियम की कीमतें जब कम हुई हैं 15 तारीख को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इकॉनमी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं तारीख की सबसे निचली सतह पर है। तो पहले सुनने में आया था कि 14-15 रुपए जो है रिलीफ मिल रहा है पेट्रोलियम में। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसलिए रिलीफ नहीं दे रहे हैं कि जी हम इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है, यूनिट प्राइस है, वो बहुत हम सरप्राइज़ देंगे आवाम को। लेकिन वो 23 मार्च को वो भी बवजह नहीं हो सका। और ये आज आईएमएफ जिसने 23 मार्च को इनको रोका था, उसने कह दिया कि 1 रुपया यूनिट जो है वो कम होगा। और साथ में ये भी खबर आ रही है कि 2-3 दिन के बाद जो प्राइस है उसमें 3 रुपये पेट्रोलियम की प्राइस कम हो रहे हैं। मतलब मीन्स कि आवाम को महंगी बिजली, जैसे जैसे गर्मी आ रही है महंगी बिजली ही मिलेगी। इसके बाद जो बात हो रही है ईद के बाद, जो प्रोटेस्ट की बात पीटीआई कर रही है और ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है, तो इनके इत्तेहाद में क्या रुकावट है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन होगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुतहर्रक हुए हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं बात करूंगा। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करेंगे इमरान खान, उनसे हाथ मिला लेंगे। और ये जो हुकूमत से वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो मान गई है, तो क्या ये हुकूमत से कोई अलहदा है, या अलहदा होकर तहरीक इंसाफ को जो है मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लाना चाह रहे हैं, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर है जो कि बज़ाहिर इस हुकूमत पे नज़र आ रहा है, उसकी वजह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात कर दूं, मैं अपने व्यूअर्स को बता भी दूं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या करते हैं
کہ 15-20 دن پہلے جو بیان بازی تھی جو حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اس کا مداوع شہباز شریف صاحب نے ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کو 9 ارب روپے کا ایک ایسا فنڈ دیا ہے کہ جس کو وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو مسخہ خیز خبر ہے مبینہ طور پر وہ یہ بھی ہے کہ اس ڈیل میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا میٹنگ میں کہ گورنر پنجاب جو ہیں ان کی گاڑی پرانی ہو گئی ہے، جو آفیشیل گاڑی ہے ان کو نئی گاڑی دی جائے. عوام کا کیا حال ہے اور ان کے نخرے آپ سوچئے اور دیکھیے. اس کے علاوہ جو 2 ارب ڈالر کی کل قسط کی اپروول ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، تو اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، آج بھی کریں گے، کیونکہ ابھی تو اسٹاف لیول کا معاہدہ ہوا ہے، ابھی وہ ملے نہیں ہے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے تو کہا جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو لون کی قسط کا 1.3 ارب ڈالر ملا ہے، جس میں باقی جو ہے انوائرمنٹ کے لیے پیسے ہیں وہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ملے. مطلب وہ کہ وہ جو 0.75 ہے یا 73 ہے بلین ڈالر، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انوائرمنٹ پہ خرچ نہیں ہوگا. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آخر کب تک میں میرے ساتھ اقبال شاہد صاحب ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں. اقبال شاہد صاحب ویلکم ٹو دا شو. سردار عاصم جاوید صاحب ہیں. سردار صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور ایم ایس شہین صاحب ہمیں ابھی جوائن کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسکائپ کے اوپر ہمارے ساتھ صفدر حسین یوسف زئی صاحب. اقبال شاہد صاحب، بلوچستان سلگرا کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بھی مبینہ طور کے اوپر جو جا رہے تھے، کراچی جا رہی تھی بس، اس میں سے اتار کر 6 لوگوں کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد کوئٹہ کی جو ڈبل روڈ ہے، بڑی فیمس روڈ ہے، اس کے اوپر بام بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں کینسر کے ایک ماہر ڈاکٹر جو ہیں ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ کاشف بشیر خان صاحب شکریہ. کئی دفعہ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پروگرام کرنے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا. سنتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو تجویز سجیشن دینا چاہیں یا سچی بات بتا کے ان سے توقع رکھیں کہ وہ اس کا کوئی علاج کریں گے، تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر افسوس ہوتا ہے. اقبال صاحب ہم تو وسل ہی بلو کر سکتے ہیں نا جی، کرنا تو انہوں نے. جعفر ایکسپریس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بڑی ہاہاکار مچی تھی کہ یہ بنو کنٹونمنٹ پر حملہ ہوا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس کو کئی دفعہ کہا یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، دیکھو پارلیمانی اٹ واز جسٹ اے بریفنگ جی، بریفنگ تھی نا، اسی لیے ہوئی تھی نا کہ بلوچستان سو لگ رہا ہے. تو وجہ یہ آپ نے سنجیدگی دیکھی کہ اس کے فوراً بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ نیشنل الیکشن پروگرام ہوتا، وہاں کیمپ آفس وزیر اعظم کا بنتا، وہاں 4 وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہاں بیٹھتے اور وہ کے پی کے میں بیٹھتے. کوئی گیا، صرف وزیر اعظم صاحب وہاں گیا اور بریفنگ بھی واپس آ گیا. پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب 3-4 دن کے دورے پر چلے گئے. حکمرانوں کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ سعودی عرب کے اتنے دوروں کے بعد پاکستان کو کیا کوئی مالی طور پر کوئی ایسا ایڈونچر ہوا ہے جس سے ہماری معیشت کو بہتر ہو سکے. ابھی تک تو کچھ نہیں ہے اقبال شاہ صاحب. اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ اس کا حل کیا ہے. ساری قوم کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں جو ہم پر مسلط کر دی تھی. پھر ہم دوحہ کارڈ کا جب کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی صلح کرائی تھی، تو کس کے ساتھ کروائی تھی؟ طالبان کے ساتھ کروائی تھی نا. تو کیا یہ جو لوگ ہیں، اب اتنی بات کرنے پر بھی آپ کو پتہ، سوال کرنے کے اوپر بھی لوگوں کے کا جو حشر ہوا ہے وہ اٹھا بھی لیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سیدھی سی ہے کہ بلوچستان حکومت کو فوراً ڈسمس کیا جائے. یہی میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ اس میں جو اصل میرے خیال میں گلٹی جو ہے وہ تو ناقص کارکردگی بلوچستان کی ان کا رابطہ ہی نہیں ہے. دوسرا یونی سے تو وہ ناراض ہے. مطلب اگر سب کچھ فوج نہیں کرنا ہے تو پھر پروونشل گورنمنٹ ہے کیوں؟ اس وقت فوج کے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کہیں جو ڈس ایڈونچر ہوتا ہے اس کا آرام سے پرسپشن بلڈ کر کے فوج کی طرف کنورٹ کر دیتے کہ یہ فوج کر رہی ہے. اور 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فوری طور پر جو حکومت کہتی ہے. اور پھر جب یہ پارلیمانی کمیٹی میں 1 لائن ہے کہ بیڈ گورننس کا کب تک ہمارے جوان شہادتیں دیتے رہیں گے، یہ چارج شیٹ نمبر 2. اب بلوچستان کا حل کیا ہے؟ لیکن اقبال شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کی پور پرفارمنس ہے. لیکن خواجہ آصف جیسے صاحب کہتے ہیں کہ سرفراز بگٹی تو دہشت گردی کے سامنے سینہ پھیلا کر کھڑا. سینہ وہ باقاعدہ پھیلا کے کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب پتہ تھا کہ ہائی ٹارگیٹڈ وہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ جو بھی ایجنسیاں ہیں اس میں پروونشل بھی اور فیڈرل بھی،
وہ اس اتنے بڑے حادثے کو جو پتا تھا کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر امریکہ نے اس سے پہلے خبردار بھی کر دیا تھا ایسے کسی بہت بڑے بڑے ایڈونچر کا. تو مجھے بتائیے اتنی بڑی ٹرین پر وہ سیکورٹی لیب تو رہے، یہ سوال تو بنتا تھا. اسی سوال کے جواب میں کئی لوگوں کو یہ سوال پوچھنا مہنگا بھی پڑ گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان تو شہادتیں دے رہی ہے، ہمارے بیٹے ہمارے بھائی وہاں شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ آخر کب تک، جو آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے. مجھے بتائیے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ منتخب نہیں ہے، وہ 47 ہے، اس لیے وہ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے، نمائندہ جماعت، نمائندہ حکمران. اب کون کہہ رہا ہے؟ عبد المالک کہہ رہا ہے آپ کا. اور یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جو اپنا مینگل صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب، وہ ہزاروں کے حساب سے اس کوئٹہ آنا چاہتے ہیں. تو بات کن سے کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو لوگ اس میں باقاعدہ موجود ہیں، جو مؤثر ہیں، جن کی آواز سنی جاتی ہے، ان سے ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ مجھے بتائیے کہ کیا ایک حل اور کا آخر کب تک ہم کریں گے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے راہ ہے، اس کے پیچھے اور بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے یہ بلوچستان کی جو معدنیات ہیں، اس کے پیچھے یہ لیکن اقبال شاہ صاحب بالکل ہم جس سے اگری نہیں کرتے کہ رو بھی ہے اور آپ کا افغانستان بھی ہے، لیکن افسوسناک بات نہیں ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کو سفارتی سطح کے اوپر احتجاج تو کیا نہیں ہے ان سے، دونوں ملکوں سے. دیکھیں احتجاج کا یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی اس وقت تک بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ سے آج تک ٹل ٹوڈے صادق وہ نمائندہ بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ کہاں سے آیا؟ وہ تو پتہ اچھا کہاں سے آیا؟ کوئی وزیر اعظم نے کوئی افغانستان جانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ان کے پاس ڈپٹی پرائم منسٹر کا پروٹوکول بھی ہے وہ گئے ہیں؟ کیا آپ کا وزیر خارجہ یا اس قسم کے کوئی بات گیا؟ جب علی امین گنڈا پر کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنا نمائندہ ہی سمجھیں، میں بات کرتا ہوں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر وہ جو اس قسم کی اس کے پاس باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے؟ بھئی ہوتا ہے پاکستان میں جو بھی بندہ لیکن کسی اقبال کام شاہ آ صاحب سکتا ہے. ظلم خلیل زاد وہاں پر آتا ہے، اپنے قیدی پہلے 2 پھر اب 1 چھڑوا کے لے جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں ہوش آتی ہے. تو ابھی جو آپ نے جس کا نام لیا اس صاحب کو بھیجا جاتا ہے، پھر چڑیاں جب چگ جاتی ہیں کھیت تو پھر کسی کو آپ کے ابھی ہم نے بلوچستان پر رہتے ہیں کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی جو سینہ تارنے کھڑا ہے اور باقاعدہ سینہ اس نے آگے کیا ہوا ہے، جس کے متعلق جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ یہ بڑا لاڈلا بچہ ہے، کہاں سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں، کہاں کا یہ نمائندہ ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنے کیمپ سے نہیں نکل سکتا، یعنی کہ شام کو کئی دفعہ آپ کے جرنلسٹوں نے کہا اور وہاں کی قیادت نے کہا کہ شام عصر کے بعد کہاں کوئی ٹریولنگ نہیں ہو سکتی، اور مولانا فضل الرحمان نے 10 ڈسٹرکٹ کا باقاعدہ پن پوائنٹ کیا، اور کل انہوں نے کہا جی وہاں جھنڈا لہرایا جائے گا، ترانہ پڑھا جائے گا، اور سرکاری افسر اس میں انوالو ہیں. تو سارا ملک دشمن تو نہیں ہوتا، اگر سرکاری ملازم بھی ڈرتے ہوئے ان لوگوں سے وہ وہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، ان کو پروٹیکشن نہیں ہے، تو جیسے سکول میں وہ پڑھا رہے ہیں. آپ کا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ سویلین جو ہے بریک ڈاؤن ہو چکا ہے وہاں پر اداروں کا، اس کو فوری طور پر وہاں قومی حکومت صوبائی بنانی چاہیے. اس میں آپ دیکھا کہ بھئی آپ کے دوست جس طرح پرانے کئی وزیر اعلیٰ 2-3 عبد المالک ہے، اختر مینگل ہے، باروزئی صاحب ہیں، اس طرح لوگوں کو جو جن کے لوگوں کے دلوں میں عزت ہے اور جو محب وطن ہے، محب وطن ہے، ان پر اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو مل کے سب کو بنا کے پارٹی بنائے. اور جو بھی لوگ جب یہ اقدامات فوری کرنے پڑیں گے، جب وہ پہاڑوں سے اتر کے پچھلے دنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہیں ترجمان صوبائی وزیر اعلیٰ کہ یہ لڑکا جی 9 سال پہاڑ پر چڑھا رہا تھا تو یہ ہے اس نے توبہ کر لیا، تو توبہ کا دروازہ بند تو کہیں بھی نہیں ہوتا. سردار صاحب افسوسناک ہے جو آج ہوا ہے، اور اسپیشلی کوئٹہ جو صوبائی دارالحکومت بھی ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، اور اس میں ایک مین روڈ کے اوپر، ڈبل روڈ کے اوپر بم دھماکہ ہوا. پھر گوادر میں جو ہے بلوچستان میں کراچی جانے والی روڈ کے اوپر انہوں نے 6 بندوں کو شہید کر دیا. آپ کا ٹیک اس کے اوپر، صوبائی حکومت کا کردار ذرا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیں کہ جب بلوچستان کے مسئلے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں تاریخ پہ نظر دلانا پڑتی ہے. یہ بلوچستان کا مسئلہ آج سے نہیں ہے. 73 جو وہاں سے پہلی دفعہ جب وہاں پہ معاملات خراب ہوئے اس وقت بھی آپریشن کیا گیا، سن 2000 میں آپریشن کیا گیا. اگر آپریشن سے یہ مسئلہ حل ہونا ہوتا تو آج تک اتنے آپریشنز ہوئے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپریشن سے زیادہ اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں
جن کی اصل میں وہاں پہ ریپریزنٹیشن ہے, جو لوگوں کے دلوں میں جن کا گھر ہے, جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ ان لوگوں کو انگیج کریں. دیکھیں کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں واقعات ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 10-20 سال میں جتنے معاملات ہوئے ہیں, اس میں ایک اچھی چیز بھی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے. وہ اچھی چیز یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایک قومی جماعت جو ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اس نے وہاں پہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری کی ہیں. لیکن گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی نہیں, وہ دیکھیں کہ فارم 47 سے آپ جب گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی طریقے کے نتائج آتے ہیں کہ عوام اس کو قبول نہیں کرتے, اور جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے وہ پھر اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہے. اور جو ہمارے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, جو ہماری وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اس طریقے سے ناکام ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کا سیاسی حل ہمیں نکالنا چاہیے. دیکھیں کہ ایک بات تو جو ہے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن کے حالات ہیں, وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے, وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, وہ پنجاب کی نسبت اور باقی صوبوں کی نسبت بہت کم ہے. دیکھیں کہ وہاں پہ معدنیات کا ایک ذخیرہ ہے, ہم وہاں سے بہت زیادہ معدنیات بھی لیتے ہیں, اور وہ ایک ایسا صوبہ ہے. معدنیات ان کے اوپر کیوں نہیں لگتی ہیں؟ ہاں, یہی بات ہے کہ ان لوگوں کا جو اس چین تو وقت نہروں کے اوپر شور مچا کے بلیک میل کر کے نورب لے جاتا ہے. جی, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت وہاں پہ ناراض ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی انوالو ہیں, تو ان کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں سے جو ریسورسز ہیں, ہماری معدنیات یہاں پہ نکلتی ہیں, اس میں پہلا حق ہمارے ان لوگوں کا ہے, جبکہ ان لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ بے روزگاری ملتی ہے, وہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اس لیے وہ یہ سارے معاملات جو ہے اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. ابھی یہ ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے, اس میں دیکھیں کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ہونا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے, لیکن پہلے دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا, ابھی یہ والا واقعہ ہوا, اس کے بعد پہلے ایک اور واقعہ ہوا, ابھی 2 واقعات آج رپورٹ ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات, ان واقعات کا تسلسل سے ہونا, ایک تو وہاں کے صوبائی حکومت کی مکمل طور پر ناکامی ہے, سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سارے کا سارا جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ہماری فوج پہ. دیکھیں فوج کا بھی ایک رول ہوتا ہے, وہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کا بھی رول ہے, لیکن سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا رول زیادہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ جو 2-3 سال ہیں, ان 2-3 سالوں میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو تو پاکستان کے اندر جو دیگر پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں حکومت نے اس طریقے سے انوالو کر دیا ہے کہ وہ جو ان کے اپنی اصل ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھانے سے قاصر ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ بلوچستان کی جو وہاں پہ حکومت ہے اس کی سرزنش کرتے ہوئے اس کو جواب طلبی کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ جواب طلبی دیکھیں, اس وقت وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرنی ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ فارم 47 سے پہ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن جس طریقے سے بھی بیٹھی ہوئی ہے ان کو جواب طلبی کرنی چاہیے. میں نے لاسٹ جو ہوا تھا, جو جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا, تو تیسرے دن میں نے جب ایک کوشچن کیا ایک صاحب سے, ایک بادشاہ صاحب, میں نے کہا جی آج تیسرا دن ہے اور آج پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, 2 دن کہاں تھے؟ تو وہ صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ روزمرہ کے کام کریں, اب ہو گیا جو ہونا تھا, تو وہ کنڈیم تو کیا کرنا ہے, باقی تو کام کریں گے. میں کہا جی وہ تو جو ہے ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں جی ملٹی نیشنل کمپنی ہے IT کی, تو وہ اس کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی تو چلنا ہے بڑے کام. دیکھیں کہ یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ یہ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس میں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہمیں انتہائی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. بات ہے نا, انسانی جانوں کی ضرورت ہے, لیکن جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو جواب طلبی کرے یا لیکن یہ دیکھیں یہ ہر آدمی نے علیحدہ ٹھیکے پر حکومت لی ہوئی ہے, وہ کیسے سرفراز. ایک بات سے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایگری کرتا ہوں
یہ جو ٹھیکے والی بات کی ہے، ابھی اختر مینگل صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ اتنے ارب میں جو ہے یہ بلوچستان کی حکومت اس کو بیچا گیا ہے. دیکھیں اس طرح کے الزام جو ہیں وہ ایک سینئر سیاستدان کی طرف سے لگ رہے ہیں، وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے الزام ہیں. ان پہ لازمی غور کرنا چاہیے. اگر پاکستانی ریاست جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ عمل نہیں کرتی، فوری طور پہ اس پہ ایکشن نہیں لیتی، تو پھر تو اس طریقے کے واقعات جو ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا. رائٹ. اقبال شاہ صاحب جو انگیج کرنے کی بات سردار صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی اس بات کا اوپینین ہوں کہ اس کا پولیٹیکل ڈائلاگ اور انگیج کر کے اس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ کس سے کون کس کو انگیج کرے گا؟ نہیں اتنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں کے بیٹے ہیں، وہاں کے لوگ ہیں. اس سے پہلے کئی دفعہ ایسے واقعات آپ ہونے کے بعد کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں یا پھر یہ جو اپنے سردار بگٹی صاحب ہیں، سردار تو نہیں ہے یہ سرفراز بگٹی صاحب، یہ کسی کو انگیج کر سکتے ہیں جن کا نام آپ نے لیے، مینگل صاحب ہوں، بارودئی صاحب ہوں یا مری قبیلہ ہو؟ یہ میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ جس طرح کوئی صوبائی خود مختاری ہوئی تھی لیکن وہ زیادہ ہی خود مختاری نظر آتی ہے. وہ جواب دے رہی ہیں، ان کا کام صرف NFC ایوارڈ میں شیئرنگ لینا ہے سارے صوبوں کا. وہ 57% آپ کو پتہ ہے کہ چلا جاتا ہے، تو وہ لگتا کہیں نہیں ہے. اس کو صاحب ہی کوئی نہیں. وہاں پکڑ کے جو چیزوں کو یعنی آپ حکومت بنائی گئی اور پیپل پارٹی کے حوالے کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک سودا بازی ہے کہ پیپل پارٹی نے کانسٹیٹیوشن عہدے لینے کے ساتھ ساتھ جو شرائط رکھی وہ تو حکومت اور ہر صورت میں حکومت. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ جو دفاع ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، مرکز کا، یہ فوج نے کرنی ہے اس کو ختم. مرکز بھی نہیں، فوج نے کرنی، فوج نے کرنی. اب فوج میں کافی سنجیدگی سے یہ بات زیر بحث بھی رہتی ہے کہ سیاستدان اتنے بھی معصوم نہیں ہوتے. اپنے تو کام سارے کروا رہے ہیں، اپنے کیسز بھی سارے معاف کرا لیتے ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ بھی، اپنے اخراجات بھی، اپنے دورے بھی. اور یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اب اسلام آباد میں کیا، یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. FBR نے جب یہ آپ کو IMF کی بات کر رہے تو آگے جا کے بات کریں گے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں چھیڑ سکتی، آنسریبل بھی نہیں، وہ ان کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے. وہاں آصف علی زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، انہوں نے 2 گورنر لیے ہوئے ہیں، انہوں نے چیئرمین سینٹ لیا ہوا ہے، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر لیا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ طور پر جس طرح ایک مال ہو تو اس کو بانٹنے کے لیے انہوں نے اپنے طور پر ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں. جیسے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، نہ وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ کہا کہ ہماری مجبوری ہے، لیکن یہ وہ کام بڑے سمارٹ طریقے سے کر رہے ہیں، بڑے باریک وہ لائن کھینچ کے پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم بار بار جب یہ کہتے ہیں، اب بھائی صاحب نے بھی کہا جی صوبائی حکومت، بھئی صوبائی حکومت لا اینڈ آرڈر کا پر تو توجہ دے سکتی ہے، لیکن دہشت گردی یہ ہوتی ہے یہ باقاعدہ طور پر یہ ایجنسیز یعنی جو سیکیورٹی ایجنسیز کے بغیر ختم لیکن نہیں ہو CTD سکتی. بھی آپ کو پتہ ہے صوبائی ہے، پولیس کو نہیں وہ اس حد تک ہو نہیں سکتی. آپ 2640 کلومیٹر بارڈر ہے، ساتھ ایران ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کس قسم کے کتنے مہنگا اسلحہ وہاں ان کے پاس موجود ہے. 1 لاکھ پر بھرتی ہو رہی ہے. تو واقعی وزیر کہہ رہا ہے. بادشاہ صاحب میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا، چلیں وہ آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ شہر کے اندر کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر جو ہوا ہے یہ کس کی ذمہ داری؟ چلو میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ جو کراچی جو بہت بڑی ایک لاری جا رہی تھی، بس آپ کہہ سکتے ہیں، تو کیا پتہ نہیں تھا اس میں پنجابی جا رہے ہیں؟ تو پھر مجھے بتائیے کس نے ان کو سیکیور نہیں کیا؟ پتہ ہے کہ ہو رہا ہے. شناختی کارڈ نکال کے وہ مجھے جوائن کیا جی احمد شاہین صاحب پنجابی لوگوں کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سارے پنجابیوں کے خلاف ہیں، مطلب پنجابی کا شناختی کارڈ ہونا وہاں ایک موت کی دعوت اس پر بنتی نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل سازش کا بھی جو بھی ہے کوئی تو کر رہا ہے، بے شک اپنے طور پر ہی ہماری آپس میں اختلافات کو بڑھا رہا ہے، کر تو رہا ہے. اس لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ سب کی ذمہ داری ہے. وہ پہلا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد ہمیں کوئی بھی ٹرانسپورٹ کانوائے کے بغیر بالکل نہیں وہاں سے آنے کے بغیر نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے. شاہین صاحب، بلوچستان میں آج بھی دہشت گردی ہوئی، جو جا رہی تھی، ایک بس جا رہی تھی گوادر سے کراچی، اس میں سے اتار کر 6 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئٹہ کو ڈبل روڈ پہ بم بلاسٹ ہوا ہے ایک پولیس وین کے پاس، جس میں 3 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی، اور ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے. آپ کو پتہ کہ کتنا موذی مرض ہے اور اس کے اسپیشلسٹ ہمارے پاس تو بہت لمیٹڈ سے لوگ ہیں، اور 4 بڑے شدید زخمی ہیں. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو کنٹینیوس سلسلہ ہے، اس کو کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیا اس کا حل جو ہے
ऑपरेशन है, आर्मी तो वहाँ पे ज़ाहिर है काम कर रही है, तो उनके जवान भी शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो जो गवर्नेंस का मामला आ गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और उसके अलावा इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काशिफ बशीर खान साहब, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि ये मामला इस वक्त इतना सेंसिटिव हो चुका है कि जिस पर इस वक्त तमाम मस्बत ताकतों को अपना अपना मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मैंने मस्बत ताकतों की बात की है और मस्बत किरदार की बात की है। इस सारे सिलसिले की जो खराबी की बुनियादी वजह है वो मनफी ताकतों का मनफी किरदार है, चाहे वो दहशतगर्द हैं राइट, और विद ड्यू रिस्पेक्ट चाहे वो फार्म 47 वाले हैं। उन्होंने आज एक तो देखें जुल्म और ज्यादती की इंतहा ये है कि वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ना मरकज में, ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में। ये ना बात जो भी मैं करता हूँ वो चली जाती है चूजन रिप्रेजेंटेशन की तरफ, अवामी ये- मैंडेट की तरफ। सर मेरी बात सुन लें ना। जी जी, मैं आप करें। मैं गुजारिश करता हूं, उसकी वजह ये है ना, खराबी की एक सबसे बुनियादी वजह ये है, जब आप एहसास महरूमी पर देखें, वो बड़ा मतलब आपका मतलब है कि अवाम के हकीकी नुमाइंदे ना होना। ना होना भी एक बड़ी वजह है। मैंने गुजारिश अपनी गुफ्तगू के आगाज में की कि मस्बत कुव्वतों का मस्बत किरदार। अब मस्बत कुव्वतें कौन है? जिन्हें अवाम सही समझती है, जिन्हें अवाम सही समझती है उन्हें वो ताकतें नहीं सही समझती। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो खराबी यहीं पे आ गई। अब आ गई बात दहशतगर्दों की। देखें, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की किसी सतह पर भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। कंडेमेबल है जी, कहीं भी हो दुनिया जितनी में। मजम्मत की जाए कम है। वो इंसानियत का कत्ल है, वो मुसलमान है, वो पंजाबी हैं, वो बलोची हैं, वो पश्तून है, वो सबसे पहले इंसान है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो यकीनन कातिल है, वो बदबख्त है, वो लानती हैं। लेकिन क्या उन लानतियों की हौसला अफजाई नहीं हो रही हकीकी नुमाइंदगी की नफी करके? क्या हमारे इस वक्त जुम्मेदारान, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो मरकजी वफाकी हुकूमतें हैं, क्या उनका कोई एक भी बयान इस तरह का है कि तमाम मस्बत ताकतों को साथ लेकर बैठकर इसका हल निकाला जाए? वो तो जब मीटिंग करते हैं, इमरान खान की दहशतगर्दी से बात शुरू होती है और इमरान खान की दहशतगर्दी पे खत्म हो जाती है। आज तो हमारे वो जो इंटीरियर मिनिस्टर वो भी एक्टिव हो गए हैं, सामने आ गए हैं। सर देखें ना, Condemn किया उन्होंने। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मेरी बात की तायीद है। इंटीरियर मिनिस्टर साहब किसके टिकट पर जो है वो सेनेटर बने? किस पार्टी के टिकट पर बने? किसी जमहूरी पार्टी के टिकट ये पर बने? बात निकली तो फिर बड़ी दूर तक मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना। तो फिर मेरी बात को जी आपने सेकंड कर दिया ये बात कहकर कि इंटीरियर मिनिस्टर हूं या वजीर खजाना हूं। जब वो अवाम के नुमाइंदा है ही नहीं तो फिर उनका स्टेक अवाम का हो ही नहीं सकता है। तो मेरा हाथ जोड़कर ये मेरी कुव्वतों से दस्तबस्ता दरखास्त है कि अवाम के हाल पर रहम खाएं, अवाम के हाल पर रहम खाएं, पाकिस्तान के हाल पर रहम खाएं। कलमे की बुनियाद पे बना हुआ पाकिस्तान है जहां आपने हर चीज सल्व करके रख दी ये है। जो वाकया तसलसल से हो रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस को भी ले लीजिए, इसमें जो रोल था जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबल थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर अल्टीमेटली 18वीं तरमीम के बाद भाई लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी है काशिफ बशीर खान साहब। लेकिन अगर 18वीं तरमीम को एक साइड पे भी रख दें तो सूबाई गवर्नमेंट कैसे उससे आंखें चरा सकती है? हमारे वजीर दाखिला, हमारी एजेंसियां जो जिनका पूरी दुनिया में नाम है कि इनसे बेहतर एजेंसी कोई नहीं है, तो क्यों वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं? आपका टेक आ गया जी। इकबाल शाही साहब, इमरान खान साहब को जो मुलाकाती हैं, तो उन्होंने कहा जी जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, यही हो रहा है। सो मच सो कि उनकी जो बहनें हैं उनको भी नहीं मिला, आज कल भी नहीं मिलने दिया गया। तो ऐसा ऑर्डर जो है सरफराज जोकर साहब ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जिसमें एक गारंटी ली गई है कि जेल प्रेमिसेस के बाहर जो है कोई वो बात नहीं कर सकेंगे जो बात इमरान खान साहब के साथ होगी। क्या आप समझते हैं कि जो बुनियादी हकूक़ की मेंशन किए गए हैं इन्हें पाकिस्तान में, ये ऑर्डर जो है उनके ज़ाहिर है कि मुनाफी है, और सलमान अकरम राजा ने ऐसे ऑर्डर पर रजामंदी क्यों दी? काशिफ बशीर खान साहब, यही है ना, आज भी हम 2-3 प्रोग्राम करके आए हैं, हम देखा है कि असल मसाइल तो कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा। इमरान खान को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, सुपरडेंट जेल है वो तगड़ा हो गया है, जज का आर्डर को मान नहीं रहा, स्पेशल सीटों का लेके बैठे हुए हैं,
سینٹ کے الیکشن نہیں ہو رہے. کوئی شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پوری دنیا میں منہ دکھانے قابل ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرتے مانے نہیں جاتا. ایک زمانے میں یہ جو سپرڈنٹ جیل تھا آپ کو پتا ہے کس گریڈ کا ہوتا ہے؟ یہ 11ویں سکیل کا ہوتا ہے ڈپٹی اپنا اسسٹنٹ سپرڈنٹ جیل, 14ویں کا ڈپٹی سپرڈنٹ, یہ 16ویں کا ہوتا ہے. 17 لگا لیں, 16ویں کا وہی پروونشل 16ویں کا ایسے ہی ہے. یا میں یہ کہتا ہوں ایک زمانے میں جب میں بھی اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں, وہ تحصیلدار جا کے چیک کرتا تھا بھی آپ کوئی غلط, اگر وہاں بدماش کو بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو سامنے والے کوٹھی میں بھی جا کر سو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا آپ کے سامنے جو اپراز صبر زرداری صاحب 11 سال جیل میں نہیں رہے, 300 بندے کا کھانا پکتا تھا. میں اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, خورشید علی شاہ اپنے گھر میں رہے, اور منظور حسان اسپیکر اس کو, نواز شریف صاحب بھی جب لاہور میں تھے تو وہ اس سے تو زبیر نے کہا نا جو صاحب کا گورنر تھے کہ 200-250 بندہ ملتا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آدمی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان جیلوں میں ہر چیز ہو جاتی ہے. پھر یہ پولیٹیکل جو آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ آج نہیں بڑا 1935 کا قانون بنا ہوا ہے کہ اس کے لیے اور رعایتیں بھی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ سپرڈنٹ جیل ہے, اب اس کو ہم سپرڈنٹ جیل کہہ دیتے ہیں. کوئی تو اس کو کہہ رہا ہے نا کہ ایسا جو کرے اور ڈٹا رہتا, ورنہ آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ کے اوپر ہٹ سکتا ہے. اب یہ ہے کہ کہاں یہ تحصیلدار سے بات شروع ہوئی, پھر پہنچی جی ایریا میجسٹریٹ کے پاس, پھر پہنچی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. آج حالت یہ ہے کہ چیف جسٹس, اس کو آفیشیٹنگ مت کہیں, لایا گیا چیف جسٹس صاحب کو, اور انہیں خیال کرنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے, چاہے کون سے فیصلے کر کے کہاں لے جائیں گے. 3 جج فیصلہ کر رہے ہیں اور کنڈیشنل کر رہے ہیں, تو پھر بھی ان کی بات نہیں مانی جا رہی. تو آپ کو غصہ کرتے ہیں, مجھے بتائیے, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ عزت بیزتی تو ان کی ہے, تو قوم دیکھ رہی ہے, جی دنیا صاحب دیکھ رہی ہے. تو ٹائم تھوڑا رہ گیا, آگے چلیں. یہ کیا کہتے ہیں اس ڈیسیژن کے اوپر؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نقصان پہنچایا ہے تحریک انصاف کو, سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے ایگری کر کے سردار سرفراز ڈوگر صاحب کو جو ہے ان کو مطلب اس فیصلے کے اوپر انہوں نے ایگری کیا ہے. تو آپ کا ٹیک اس کے اوپر, کیونکہ فیصل چودھری ہمارا دوست ہے, وہ تو آج اس کے اوپر بہت بھڑکا ہوا تھا. جی دیکھیں, جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں, بانی چیئرمین ہیں, ان کا بھرپور اعتماد ان کو حاصل ہے. جہاں تک میری انفرادی حیثیت میں اپنی اوپینین ہے, میں خود ویسے یہ سوچنے سے قاصر رہا ہوں کہ کیوں انہوں نے وہ کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ کورٹ جب ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو اس کے بعد ہم وہاں پہ جو ہے وہ کوئی پریس بریفنگ یا پریس ٹاک نہیں کریں گے. لیکن اس آرڈر کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس آرڈر کو تو صرف پریمیسز کے علاوہ, کیونکہ آؤٹ سائڈ دا پریمیسز لکھا ہے, تو جیل کے آؤٹ سائڈ پریمیسز تو پھر سارا ایریا, جی وہ تو سارا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے لحاظ سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. اس میں تو اس آرڈر کو الیگل سمجھتا ہوں, اور جہاں تک میری اپنی اوپینین ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو ان کی رضامندی ہے وہ آرٹیکل 19 جو ہے جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, یہ اٹسیلف اس کے بھی متصادم ہے. اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ جیل مینول کے تحت ایک قیدی کا حق ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ان سے ملاقات کروائی جائے. ہاں اس میں گورنمنٹ یہ دیکھ سکتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس میں ملاقات نہ کرے جس میں سے وہ جس بندے کو وہ ملنا نہیں چاہتا, یا کوئی ایسی چیز لے کے نہ جائے جو جیل مینول کے تحت جو ہے جس کی اجازت نہیں ہے. ان حالات میں جو ابھی درپیش صورتحال چل رہی ہے اس میں تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک رکاوٹیں بار بار پیدا کرتی ہے, اور اس نے پیدا کرنی بھی ہیں, چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بار بار اپنا ایک جو سٹانس ہے اس کو لے کے چلی ہوئی ہے, تو ان کا سٹانس جو ہے وہ ویلڈ بھی ہے اور اس کو پاکستانی عوام کی اکثریت کی حمایت بھی حاصل ہے. اس لیے وہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اگر یہ باہر سے نکل کے آئیں گے کتنا نقصان پہنچے گا, کیونکہ بیانیہ بکتا ہے عمران خان کا. جی جی, اگر وہ نہیں پہنچے گا عوام تک تو پھر سیاست تو ختم ہو گئی. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عمران خان کا جو وہاں سے پیغام آئے گا وہ جو وہاں سے باہر بالکل پیغام عوام تک پہنچے ہی نہ, یہ ہوگا کہ وہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ پروگرام لیٹ ہو جائے گا, لیکن وہ الٹیمیٹلی عمران خان کا پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا. اس ڈیسیژن کے اوپر لیگل اوپینین آپ کی چاہیے مجھے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کاشف بشیر خان صاحب کہ پاکستان میں کوئی بھی کام آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. اسی تسلسل کی ایک کڑی یہ ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن طاقتوں نے عدلیہ
مقننہ جنہوں نے آئین پر عمل کروانا ہوتا ہے وہی ٹولز بن گئے ہیں آئین کی بربادی اور تباہی کرنے کی. سردار صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. بھئی آپ کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے, اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے, اپنی بات اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے. بھئی کون سا ایسا آپ وہ جرم کر دیتے ہیں ملاقات کرنے کے بعد کہ آپ ٹاک پہ پابندی لگا رہے ہیں. سو پتہ یہ چلتا ہے کاشف بشیر خان صاحب کہ سب سے پہلی ذمہ داری اس حوالے سے آئین کی پامالی کی عدلیہ پر آتی ہے اور ان طاقتوں پر آتی ہے جو اپنے آپ کو وفاق کے اور صوبے کے اور جو ایجنسیوں کے نمائندے کہلواتے ہیں. ایک بات اب آ جاتے ہیں بات دوسرے پہلو کی طرف, سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف, کہ انہوں نے آخر یہ ایفیڈیوٹ کیوں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا پازیٹیو ایک سٹیپ لیا ہے. اس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا ان کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کچلنے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو جسٹس یہ ہے کہ یہ پھر بھی پازیٹیو جسٹس دے رہے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ورکنگ کرنے والی پارٹی ہیں, ہم پھر بھی آئین کی بالادستی کی اتنا کردار ٹھیک آ گیا آپ کا. بادشاہ صاحب کوئکلی مجھے بتا دیجئے یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے ابھی جو ایک بیڑا اٹھایا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک بیڑا کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے سر کو وہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے جی میں مذاکرات کرانا حکومت کو میں نے بنا لیا ہے, تو یہ کیا انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کے مل کے اسی سوال کا دوسرا حصہ بھی لے لیجئے. کیا جو بلاول زرداری جو عالمی پریشر بظاہر نظر آ رہا ہے اس وقت اس حکومت کے اوپر, اس کی وجہ سے تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب نے ایک باقاعدہ اگریمنٹ کر لیا ہوا ہے, نون لیگ پیپل پارٹی کا اگریمنٹ ہے. بلاول اس کے درمیان میں اپنی پارٹی ورکر کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کا کبھی غصے کا اظہار کرتا ہے, آپ کو پتہ کبھی بہت ہی بھڑک اٹھتا ہے, کبھی کسی کو کہتا ہے کہ میں ایک زمانے میں آپ کو پتہ اس نے کیا غیرت کا لفظ بولا تھا کہ فلاں بڑا بغیرت ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, پھر اس نے کو سمجھنے لگی اور 26 ترمیم کا کریڈٹ لیا کہ اور خاص طور پر اپنے جو پاکستانی قوم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی 26 ترمیم میں, اس کا جو بندہ کریڈٹ لیتا ہے وہ کون سا لیڈر ہو سکتا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے ابھی عرض کی تھی قومی یکجہتی بڑی ضروری ہے, تو ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو جب ہم الزام دیتے ہیں, اور درست ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگے ہیں اور آج بھی ان کا رول موجود ہے, پھر بھی حکومت جو ہے ان کو تو یہ سوٹ کرتی ہے لڑائی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی کسی نہ کسی ان کے طریقے سے بینیفیشری وہ ہے نا جی, بینیفیشری وہ ہیں, یہ ایسا ماحول بنائے رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ توقع تھی, تو ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کے ممبر وہاں موجود ہوں, وہاں ممبر جو بیٹھے ہیں وہ بھی آنسریبل ہیں, یعنی وہ کویسچنیبل ہیں کہ وہ 47 ہے یا 45. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ممبر کوئی نہیں, وہ سٹیک ہولڈر تو ہیں. اس کا پاکستان میں تمام طاقتوں کی اس سے بڑی کانفرنس ہونی چاہیے تھی, اے پی سی ٹائپ ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ فوری اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ جی عمران خان نہیں آئے تو انہوں نے اس بات کو اتنا پھیلایا کہ پتا چلا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے. ایسا ہی ہے, نہیں گئے. پھر یہ وزیر داخلہ نہیں گیا بھی, اگر یہ بھی نہیں گئے تو سنجیدگی کا کیا حال ہے؟ پھر کہا گیا کہ ہم عام طور پہ اسی طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر لیں گے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں, یہ 5000 بندہ سارا. وجہ سنجیدگی یہاں سے نظر آتی ہے, اور ساری قوم کا مطالبہ بھی اور ہماری خواہش بھی ہے اور رائے بھی ہے کہ کم سے کم کو سن لے کہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, افواج پاکستان کو زیادہ امتحان میں نہ ڈالا جائے, اور شہادتیں ہو رہی ہے پاکستان کے بیٹوں کی. اچھا اس کا بینیفیشری ہے, وہ اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی. یہ تو بلاول زرداری صاحب نے آئین کو برباد کرنے میں جتنا رول پلے کیا ہے, اور اس وقت عوام میں سے اس کے نانا نے وہ کہتے ہیں ہم نے آئین بنایا, نہیں وہ آئین جو بنایا ہے اور جو عوام کی درگاہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, تو کبھی نکلے نا عوام میں, پھر ان کو پتہ چلے اپنی حیثیت کیا ہے. وہ تو ابھی آرٹیکل 148 کے تحت جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے, پھر بلدیاتی الیکشن 147 کا سہارا کیوں لے کے پھر یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ حکومت جس طریقے سے بنی ہوئی ہے, خان صاحب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے بنی ہے حکومت, وہ صرف اور صرف صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کا وہ ایک ڈگڈگی بجانے کے لیے کہ جی ہم بھی ہیں میدان میں. بھٹو صاحب کا جو مینیفیسٹو تھا
वो था ताकत का सरचश्मा अवाम है, जी जी यही था ना जी? जी, यही है। लेकिन उनको अब इख्तियार का रास्ता मिल गया, वो क्यों निकले बाहर? नहीं वो देखे, वो जो भट्टो साहब का फलसफा है ना, वो अब सही मायने में भट्टो को इन्होंने अब जो है ना वो मटाया है। भट्टो के फलसफे से ये हट गए हैं। भट्टो का जो पैगाम था उससे तो बिल्कुल इनका दूर दूर का सरदार वास्ता भुट्टो साहब नहीं का है। क्या फलसफा था? जी, भट्टो साहब का तो फलसफा था कि रोटी कपड़ा और मकान जो था 76 सीटें वो मेरी उन्होंने हैं, 76 सीटें मेरी हैं, तो मैंने यहाँ वजीरत बनना है, 160 उसकी है, मैंने बनना नहीं, नहीं नहीं, है। वो कौन सा देखें फलसफा? वो देखें कि वो एक वैसे- भुट्टो अलग को बात ऐसे है, वैसे एक अलग ऐसे बात है लगे कि रहते। उन्होंने भुट्टो ने ये बीज बोया है इस पाकिस्तान में। कह जी, सकते बिल्कुल हैं। agree। एक ओपिनियन ये है इस वक्त पाकिस्तान में भी लोगों की कि जी इस वक्त मैं जो सरदार साहब पाकिस्तान उस की वक्त तो पार्टी देखे ना, है, मेजोरिटी उसकी थी, उसको हुकूमत याहिया को रोकने वाला भुट्टो था। असूली तौर पे जिसकी अक्सरियत थी उस वक्त उसको हुकूमत देनी चाहिए थी। उस वक्त जो मुल्क टूटा है उसमें भट्टो अच्छा, साहब मुझे का भी मुझे रोल है। मुझे मुझे सिंगल अभी भी लाइन यही आंसर मसला दीजिए। है, अक्सरियत इमरान शहबाज खान की है, शरीफ ने- हुकूमत इमरान खान को देनी शहबाज चाहिए। शरीफ ने बिलावल से मीटिंग में उनको 9 अरब रुपया दिया है, जिसके वो उनके जो है उस फंड को वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते। जी देखें कि ये 9 अरब एक सियासी रिश्वत है। ये जो चेयरमैन सेनेट का होता है ये सियासी रिश्वत है। इन तमाम लोगों को पता है कि अवाम की शहीन अक्सरियत साहब- हमारे साथ नहीं है, तो ये बस अब रिश्वत के तौर पे ये तमाम शहीन चीजों साहब को कैसे इस्तेमाल कर देखते रहे हैं? और ये जो हुकूमत जो है वो जबरदस्ती कर रही बिलावल है। भुट्टो जरदारी कह रहा है जी कि हुकूमत से मैंने बात कर ली है, वो एग्रीड है, और मैं जो है पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ, करूँगा, और सियासी इस्तेहकाम। सर काशिफ बशीर खान साहब, बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब और मियां इनकी शहबाज। तरह मोहतरम नाम नहाद फार्म 47 के वजीर आजम साहब, इन सारों ने मिल बांट कर एक बंदर बांट का जो प्लान बनाया हुआ है उसी तसलसल की एक कड़ी है। कभी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, कभी मीटिंग्स में जाते हैं, कभी बंदर बांट करते हैं सूबे की हद तक, पंजाब की हद तक, पंजाब वाले डिमांड करते हैं सिंध की हद तक, फिर बैठकर जो मिला है उस पर इक्तफा कर लेते हैं। एक जो इनका टारगेट है उस पर सारों का, जो इस वक्त हुकूमती पार्टियां जो कहते हैं हम हुकूमत में हैं और जो कहते हैं नहीं लेकिन हैं बिलावल एंड कंपनी, उनका एक ही बात पर इत्तेफाक है कि हमने मिल बांट कर जो आज बचा उन्होंने- खुचा पाकिस्तान है उसका हश्र कैसे जो करना है। मोटरवे इन्होंने चेंज किया NHA ने, आज उन्होंने उस पर भी प्रोटेस्ट कर दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इनका इस बात पे इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। मुझे कमेंट दे दीजिए, और 9 दूसरी अरब बात, रुपया मैं वही जिसकी कह रहा हूं। पूछगिछ नहीं होगी वो कहीं भी लगा सकते हैं। मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, वो गुजारिश किस यही है। कैपेसिटी में? ये इसी कैपेसिटी में है कि जो बचा खुचा पाकिस्तान है उसका हशर नशर हमने इसमें मैं कैसे एक करना लाइन है, थोड़ी सी- हमने अपने हिस्से कैसे ठीक खाने है, हैं। मैं एक लाइन बात। देना चाहता हूँ कि काशिफ बशीर खान, मेरा ख्याल आप ना आपकी पूरी तनख्वाह भी कम है और आपके पास पैसे नहीं। ये 9 अरब रुपया, 9 कुछ नहीं। कितने को होते हैं? हाँ, उनके पास तो सिंध की गवर्नमेंट है। जब ये पढ़ रहे थे तो मतलब रियाज ने कहा जरदारी साहब को कि आपके बेटे ने इतने पैसे मंगवाए हैं। उसने कहा चाचे पे जगह मसला है कि आपने 423 अरब रुपया का, काकड़ साहब जो वजीर आजम हुए थे उन्होंने गंदम स्कैंडल में तो किसी ने पूछा, और मुबैना तौर पर बाहर कई ये चीज़ें उन्होंने बनाई दी हैं। टाइम खत्म हो गया, मुझे पाकिस्तान में सिंगल लाइन आंसर अरबों दे दीजिए। रुपया तो आपके पास चूंकि है नहीं, इकबाल शाही साहब, अरबों रुपया क्या है, 9 अरब देगा तो क्या हो गया? लास्ट मेरा क्वेश्चन है, सिंगल लाइन आंसर दे दीजिए। IMF का जो नुमाइंदा उसने कहा एक रुपया रेट जो है कम होगा, और 1.25 अरब या 2 अरब भी ले लीजिए, 2 अरब डॉलर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहायत खुश नज़र आ रहे हैं। क्या डिफरेंस आने वाला? देखो ना, दो आज मीटिंग में जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर उन्होंने आज दोनों एक ही वक्त पर काम किया। बात एक तो उन्होंने अपनी फतेह करार दिया कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो, दूसरा उन्होंने कहा कि जिस भी मुल्क में IMF आई है वो तरक्की नहीं कर सका। अब दोनों फिक्रें उन्होंने। मैं तो ये समझता हूँ कि ये 2 अरब डॉलर को रो रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से जितने लोग बाहर चले गए हैं और ब्रेन ड्रेन हो गया है, इससे 50 गुना लोग जो हैं वो पैसा बाहर लेके चले गए हैं। ये 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक भी नहीं होना। स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान भी आया है कि नहीं वो ठीक है, इसको देखें कि ये जो 2 अरब डॉलर है इससे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होना। अगर पाकिस्तान को ये वाकई चाहते हैं कि ये स्टेबल हो तो इनको तमाम स्टेक होल्डर से मिल शहीन जाके साहब, ये मसला हल करना होगा। काशिफ बशीर, एक ही जुमला है मेरा जी, जो IMF के नुमाइंदे ने कहा कि 1 रुपया पर यूनिट जो है हम रिलीफ देते हैं, ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर गैरत है तो इन्हें रिजाइन क्या देना चाहिए। थैंक यू वेरी वो मच कौन होता है दोस्तों का हुकूमत में इन्वॉल्व होने वाला, भी बस ये आप ऐलान देख करने रहे थे वाला। आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂ ਬੜੇ